अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का पहला सबक हम्द पढ़ रहे हैं। हम्द उर्दू शायरी की असनाफ में एक अहम और मकबूल सिन्फ है बच्चों, और हम्द किसे कहते हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं, यानी वो नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है बच्चों। आइए ये हम्द किसने लिखी, इसके शायर कौन हैं। ये हम्द है बहज़ाद लखनवी की लिखी हुई। हम बहज़ाद लखनवी के बारे में जानते हैं। बहज़ाद लखनवी कौन हैं, इनका तारुफ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहज़ाद लखनवी हैं, ये सन 1900 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। तालीम हासिल करने के बाद ईस्ट इंडिया रेलवे में TTI हो गए, लेकिन अलालत के बाद मुस्तफ़ी हो गए। 1932 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने मुलाजिमत की और 1942 में वहाँ से मुलाजिमत छोड़कर वो पंचोली आर्ट पिक्चर लाहौर में मुलाजिमत कर ली। इनका इंतकाल 10 अक्टूबर 1974 ईस्वी को कराची में हुआ। इनके मजमूए कलाम हैं आहे नातमाम, सनाए हबीब, मुसफ़े बहज़ात, नग़मे बहज़ात, नग़मे तूर, मौजे तूर, करम बालाए करम काबिल ज़िक्र हैं। बच्चों, हम की इब्तिदा से पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर के नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं, उस पर आप इजहार ख्याल कीजिए। आप देखिए इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं। मुसीबत में आप किसको पुकारते हैं? आप दुआ में अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? मतलब मैं मिसाल के तौर पर एक पहले सवाल का जवाब आपको बताऊंगा कि हम इस तस्वीर में एक शख्स को अल्लाह के आगे मुसल्ला बिछाकर दुआ करता हुआ वो जो नज़र आ रहा है, तो ज़ाहिर है मुसीबत में जब वो दुआ कर रहा है तो अल्लाह से ही कर रहा होगा। तो ऐसे सवालात जो है आप जो है इस सवालात के आप जवाबात देने के काबिल बने। तो आप जो है जब ये सवालात के जवाब देने के काबिल होंगे तब आपको पता चलेगा कि दुआ की क्या अहमियत है। तो बच्चों, अब देखिए इस हम्द में शायर अल्लाह से दुआ कर रहा है और अल्लाह से ये कह रहा है कि मैं हर जगह पे जो है मजबूर हो गया, बेबस हो गया, सबसे मांगा, कुछ मेरा नहीं हुआ। या अल्लाह तू ही देने वाला है, तू ही हमारा कारसाज है, तू ही हमारी मुसीबतों को दूर करता है। ये हम्द में शायर अल्लाह से जो है कह रहा है, दुआ गो है। तो आइए अब हम्द को शुरू करते हैं हम। पाया न जब सहारा ऐ दो जहां के मालिक, मैंने तुझे पुकारा ऐ दो जहां के मालिक, मग़मूम हूँ बदल दे अब तू मुसर्रतों से, तक़दीर का सितारा ऐ दो जहां के मालिक, मखलूक की अज़ियत मखलूक की मुसीबत, तुझको है कब गवारा ऐ दो जहां के मालिक, गर दूर ना खुदा है शामिल तेरी अता है, हर मौज है किनारा ऐ दो जहां के मालिक, बेशक हमारे बिगड़े कामों को है बनाता, अदना तेरा इशारा ऐ दो जहां के मालिक, दुनियाए बंदगी में बहज़ाद ने हमेशा, सजदा तुझे गुजारा ऐ दो जहां के मालिक। तो बच्चों, अब हम जो है इस हम्द के तशरीह देखते हैं कि पाया ना जब सहारा ऐ दो जहां के मालिक, हमने तुझे पुकारा ऐ दो जहां के मालिक, मैंने तुझे पुकारा ऐ दो जहां के मालिक। तो इसका मतलब यह है कि हम जब कभी कोई सहारा नहीं पाते हैं, मजबूर बेबस हो जाते हैं इस दुनिया में, तो अल्लाह को ही याद करते हैं, उसी के आगे जो है उसी को पुकारते हैं। वही हमारा जो है कारसाज है, वही हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। मग़मूम हूँ बदल दे अब तू मुसर्रतों से, तक़दीर का सितारा ऐ दो जहां के मालिक।
تو بچوں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بہت مغموم ہو چکا ہوں، میں بہت غمگین ہو چکا ہوں، اب جو ہے میری جو حالت ہے اس کو جو ہے میری تقدیر ہے، جو میری تقدیر میں جو تو نے لکھ دیا ہے اس تقدیر کو جو ہے تو خوشیوں میں بدل دے، تو کر سکتا ہے، تو خالق ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ پورا یقین ہے شاعر کو، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے یعنی میری تقدیر کا ستارہ جو میرا گردش میں ہے، جو مشکلات میں ہے، تو اے دو جہاں کے مالک اس کو جو تو ہے تو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو کب اپنی مخلوق کو مصیبت میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ تو ہی خالق ہے، تو ہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے، 70 ماہوں کے برابر تو محبت رکھتا ہے، اے دو جہاں کے مالک اس دنیا کا تو ہی جو ہے پالنہار ہے۔ اب آگے دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، گر دور نا خدا ہے شامل تیری عطا ہے، یعنی کہ اے اللہ تو حالانکہ بہت دور ہے، ہم جو ہے منجدار میں ہیں، ہم جو ہے سمندر میں ہیں، اور تو ہمارا ناخدا ہے، یعنی کہ تو ہماری کشتی کو چلانے والا ہے، تو پھر بھی جو ہے تیری شامل عطا ہے، سب پر عطا ہے، سب کو دیکھتا ہے، اور تیری عطا ہو، تیری مدد ہو تو جو ہے ہر موج بھی جو ہے ہمارے لیے کنارہ بن جاتی ہے۔ اے دو جہاں کے مالک تو ہمیں عطا کر، ہمیں جو ہے مصیبتوں سے نکال، ہماری جو زندگی پریشانی میں جو گزر رہی ہے اسے جو ہے کنارے پر لگا دے۔ بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے تو بناتا، ادنا تیرا اشارہ اے دو جہاں کے مالک، دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ سجدہ تجھے گزارا اے دو جہاں کے مالک۔ اے اللہ ہمارے بگڑے کاموں کو تو بنانے والا ہے، یعنی تیرا ادنا اشارہ بھی یہ ہمیں جو ہے ہماری زندگی کو اچھا کر سکتا ہے، ہمارے جو بگڑے کام ہیں، جو مصیبت کے کام ہیں وہ کام دور ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ یہ دنیا بندگی ہے، ہم تیرے بندے ہیں، یہاں تیری اطاعت کے لیے آئے ہیں، یہ جو ساری زندگی ہے ہماری بندگی میں گزرنا چاہیے، گزر رہی ہے، اور ہم تجھے ہی یاد کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جو ہے تیرے ہی آگے سجدہ گزارتے ہیں۔ تو بچوں آئیے اب اس کے بعد ہم خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ کے پاس سامنے دیکھیے خلاصے میں کیا کہا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آدمی جب مشکلات میں گھر جاتا ہے تو مدد کے لیے کسی نہ کسی کو پکارتا ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ مددگار اگر کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے اللہ تو میری آواز کو سن لے، تجھ سے بڑا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے بہت زیادہ دکھی ہے، اے اللہ تو میرے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے اور قسمت کے ستارے کو چمکا دے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی صفات میں ایک صفت اس کا رحیم اور کریم ہونا بھی ہے۔ اس کے سامنے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے اللہ تجھے تیری مخلوق یعنی تیرے بندوں کی مصیبتوں کو دیکھنا کب گوارا ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ بندے کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ اس کا عذاب اتنا شدید ہے کہ دنیا کی مخلوق اسے بچا نہیں سکتی۔ سمندر میں کشتی کھینے والا نہ ملے تو کیا ہوا، وہاں بھی تو ہی ہے جو کشتیوں کو کنارے لگانے والا ہے، یعنی آدمی جب نا امید ہو جائے اور سہارے چھوڑ جائیں تو اس کا سہارا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ جو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ شاعر کہتا ہے انسان کے ہر بگڑے کام اللہ چاہے تو اس کے ادنا اشارے سے بن جاتے ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس کا اتنا مشکل کام اتنا جلد کیسے آسان ہو گیا، یہ اللہ ہی ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے دنیا میں تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہی ہیں، اسی کے سامنے سجدہ کیے ہیں، کسی اور کو بڑا نہیں مانا ہے وہ اور ہر مسلمان کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے کہ خوشی ہو کہ غم، امیری ہو کہ غریبی، صحت ہو کہ بیماری، سب کچھ وہی دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ صرف خدا سے ہی مانگے، دنیا میں اس کے سوا کوئی اور دینے کی طاقت نہیں ہے۔ تو بچوں یہ تو تھی حمد، ہم نے اس کی تشریح بھی سن لی اور اس کا خلاصہ بھی پڑھ لیا۔ اب آئیے ہم آگے کی طرف جاتے ہیں، یہ ہے سبق کی مشقیں۔ بچوں سبق کی مشقوں کی طرف دیکھیے آپ، اس کا عنوان ہے یہ کیجئے۔ اس میں پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے سنیے بولیے کا۔ اس میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، حالانکہ اب اس وقت ہم آمنے سامنے نہیں ہیں،
مگر پھر بھی آپ ان سوالوں کو پڑھ کر جواب دینے کی ضرور کوشش کیجئے، یا اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے ساتھیوں سے، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا سمجھا اس ہم میں۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہا ہے، تقدیر اور تدبیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، یہ سوالات ہیں۔ تو آپ ان سوالات کے جوابات کو دینے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ سنیے بولیے کا مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ تھا۔ تو بچوں ہم دوسرے حصے میں جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دوسرا حصہ ہے پڑھیے اور لکھیے کا۔ اس میں بچوں الف اور بے اور جیم 3 حصے ہیں بچوں۔ اس حمد کو غور سے پڑھیے اور ان کے سوالوں کے جوابات لکھیے۔ کن موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، شاعر کن حالات سے دوچار ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو مخلوق سے متعلق کون سی باتیں گوارا نہیں اور کیوں، ہمارے بگڑے کاموں کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ کافی ہے، یہ بات کس شعر میں کہی گئی ہے اور کیوں، ہماری ہر مصیبت کب راحت بن جاتی ہے، شاعر کے مطابق بندے کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بچوں مثال کے طور پر کن موقعوں پر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہاں پر آپ غور کیجئے، آپ کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مصیبت میں، اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طریقے کے سوالات جو ہے آپ کو پڑھنے کے بعد میں ہم کو لکھنا ہے۔ تیسرے حصے میں بچوں آپ کو خود لکھیے کے سوالات ہیں، یعنی کہ آپ اس میں 2 حصے ہیں، ایک ہے مختصر سوالات اور دوسرے ہے طویل جوابی سوالات۔ اب اس میں مختصر سوالات میں آپ کو مختصر جو ہے جوابات دینے ہیں، یا 2-3 سطر میں آپ کو لکھنا ہے، اور طویل جوابات میں آپ کو کم سے کم 10 سطر میں لکھنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیا سوالات ہیں۔ مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہمارا سہارا کس طرح بنتا ہے، شاعر تقدیر کا ستارہ بدلنے کی التجا کیوں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، ہمارا کام ہماری اپنی مرضی سے ہوتا ہے یا اللہ کی مرضی سے، وجہ لکھیے، بگڑے کاموں سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، ہمیں ہر حال میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آپ کو ان سوالات کے جوابات کو مختصر لکھنا ہے اور خود سے لکھنا ہے بچوں۔ طویل جوابی سوالات میں بچوں حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ حمد پڑھنے کے بعد میں آپ کو نثر میں اپنے الفاظ میں، پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک، اے اللہ ہم کوئی سہارا جب نہیں پاتے ہیں تو تجھے ہی پکارتے ہیں، ایسا نثر میں آپ کو جو ہے یہ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے بچوں۔ اب اس میں جو ہے طویل جوابی سوالات میں دوسرا جو جواب ہے، اللہ کی رحمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے، ہم پر کیسی نازل ہو رہی ہے، ہم کس طریقے کی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں ہمیں کیسی مدد کر رہا ہے، کیسے ہمیں جو ہے غذا دلوا رہا ہے، کیسی ہمیں ہوا دلا رہا ہے، ہمیں جو ہے کیسی صحت بخشا ہے، یہ تمام اس کی رحمتیں ہیں، یہ ہم پر ان کی رحمتوں کے بارے میں آپ کو جو ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اپنے حساب سے لکھنا ہے۔ آئیے اب خود لکھنے کے بعد ہم جاتے ہیں ایک اور مشق کی طرف۔ یہ مشق ہے لفظیات۔ لفظیات میں جو ہے آپ کو پہلے ذیل کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے ہے مغموم، تقدیر، اذیت، عطا، بندگی۔ یعنی مغموم کے معنی آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے، یعنی کہ غمگین۔ تو آپ جو ہے مثال کے طور پر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے تو ہم غمگین ہیں کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے آپ کو جملے بنانا ہے بچوں۔ اب دوسرے حصے میں آپ کو 6 حرفی الفاظ لکھنا ہے، یہ جیسے کہ آخر میں نون غنہ ہو اور پہلے جو 5 حروف ہیں وہ مل کے ہونا۔ یہ بڑے جو ہے دلچسپ آپ کو ایکٹیویٹی ہے کہ جیسا کہ آپ کو مثلا تختیاں میں آخری جو حرف ہے وہ نون غنہ ہے، ویسے ہی ہم کو جو ہے اور کچھ حرف جو ہے 6 حروف لکھنا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں، جیسے کہ ہستیاں، مستیاں، ایسے الفاظ کو جو ہے آپ کو جتنے بھی ہو سکتے جمع کیجئے۔ یہ آپ کے لیے آپ کے اپنے لکھنے کے جب آپ میں قابلیت پیدا ہوگی تو آپ کے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی کہ آپ جو ہے کسی بھی الفاظ کو، جملوں کو بہتر طور پر جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ اب جیم میں ذیل کے خط کشیدہ الفاظ کی ضد لکھ کر ان کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ جیسا کہ پہلا جو ہے اس میں جملہ ہے، بگڑے ہوئے کام بنانے کے لیے اللہ کا ادنا اشارہ کافی ہے۔
تو یہاں پر ادنا کے نیچے خط کشیدہ ہے بچوں، تو ادنا کا جو ضد ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. اعلیٰ یعنی کہ ہم وہ اعلیٰ لفظ کو بازو میں لکھ کر اس کو انڈر لائن کر کر ایک جملہ بنانا ہے. ہم کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے شہروں میں پڑھنے جانا پڑتا ہے. جب بھی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. بچوں اس کے بعد ہم لفظیات کا یہ مرحلہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور سلائڈ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہے تخلیقی اظہار. اس میں ہم کو ترنم سے پڑھیے. آپ کو جو ہم کا ترنم بتایا گیا، اگر الگ حمد اگر آپ کو ترنم آتی ہے تو پڑھیے، اور آپ جو ہے اندیدہ نظم کو بھی ترنم سے پڑھ سکتے ہیں. یہ اس طریقے سے جو ہے اپنے کمرے جماعت میں ماحول بنائیے، ایک نشست قائم کریے جس سے آپ کو جو ہے نظم پڑھنے کا جو ہے شوق اور ذوق پیدا ہوگا. چلیے اس کے آگے جو ہے ایک ہم جو ہے توصیف کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پر بچوں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ توصیف کس طریقے سے کرنی چاہیے. ہم کو جو ہے توصیف کے لیے تخلیقی اظہار ہے، تخلیقی اظہار تو ہم کو بتا دیا گیا ہے. توصیف جو ہے کس طریقے سے کرنا ہے. بچوں توصیف کے آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں. توصیف میں آپ کو ان سوالات کے حساب سے آپ کو جو ہے جوابات لکھنے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے منصوبے کام. اب اس منصوبے کام میں بھی آپ کو جو ہے گھر میں بیٹھ کر یا آپ سے جتنا ہو سکتا ہے حمدیہ نظموں کو جو ہے آپ کو جمع کرنا ہے. تو اس کے بعد میں بچوں مرحلہ آتا ہے قواعد کا. قواعد میں بچوں آپ کو یہاں پر جماعت ششم کا اعادہ کیا گیا ہے. چونکہ یہ پہلا لیسن ہے تو یہاں پر آپ کو جماعت ششم کا اعادہ جو ہے قواعد کا کیا گیا ہے. اس قواعد میں بچوں آپ کو مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ جاننا ہے اور مستقل کلمے کی اقسام جاننا ہے. اس کے بعد ہی آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. تو بچوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کو یہاں پر جو ایکٹیویٹی دی گئی ہے، جو آپ کو قواعد دیے گئے ہیں، وہ اسے کس طریقے سے کرنا ہے. چلیے دیکھتے ہیں. ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ لفظ مستقل کلمہ ہے یا غیر مستقل کلمہ قوسین میں لکھیے. تو آپ کو پہلے نمبر پر نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو لفظ جو ہے کا جو ہے انڈر لائن ہے، خط کشید ہے. تو کا جو ہے غیر مستقل کلمہ ہے، اس لیے کہ کا جو ہے معنی نہیں دیتا. وہ لفظ جو خود سے معنی نہیں دیتا وہ جو ہے غیر مستقل کلمہ کہلاتا ہے. اب یہاں پر صبح سے شام تک کے نیچے انڈر لائن ہے، تو یہ جو تک ہے یہ بھی غیر مستقل کلمہ ہے. ایک اور ہے نیا قلم لو. قلم میں بچوں قلم کے نیچے خط کشید ہے، تو یہاں پر آپ کو قلم جو ہے معنی دیتا ہے، تو یہ ہے مستقل کلمہ. اس کے نیچے بچوں یہ تو ہوئی تھی مستقل کلمے اور غیر مستقل کلمے کی پہچان، اس کو قوسین میں لکھنا. اب بے میں بچوں آپ کو غیر مستقل کلمے کی کون سی قسم ہے وہ لکھنا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے جاننا پڑے گا کہ غیر مستقل کلمے کی اقسام کون کون سی ہیں. جیسا کہ حروف ربط ہے، حروف عطف ہے، حروف تخصیص ہے، حروف فجائیہ ہے. ایسے ہی جو ہے احمد کل ہی گھر گیا، یہاں پر ہی انڈر لائن ہے، خط کشید ہے، تو ہی جو ہے حروف تخصیص ہے. بچوں واہ تم نے اچھا کام کیا، واہ کے نیچے ایک نشان ہے. وہ نشان جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے ورڈ، یہ لفظ جو ہے کچھ الگ سا ہے. تو یہ ہے حروف فجائیہ، یعنی کہ حروف انبساط. خوشی کے وقت آپ کو جو ہے واہ، ویسے ہی آہ، ایسے الفاظ جو ہے غیر مستقل کلمے کہلاتے ہیں. اور بچوں یہ قسمیں ہوئی تھی، جیسے کہ واو، زمین و آسمان، یہ ہے حروف عطف. اور اس سے کہو سے جو ہے حروف ربط ہے. تو بچوں اس کے بعد میں ہم کو جیم میں دیکھیے آپ مندرج ذیل خط کشیدہ لفظ اسم عام اسم خاص کی کون سی قسم ہیں. تو یہاں پر اسم عام کی قسمیں بتانا ہے. تو جملے ہے شام کے وقت گھر آنا. یہاں پر جو ہے یہ جو ہے ظرف ہے، اس میں ظرف جو وقت اور اس کو کہا جاتا ہے. تو بچوں جیسے کہ اس میں خاص کی قسمیں جو ہے حضرت خلیل اللہ، یعنی کہ حضرت خلیل اللہ اس میں خاص ہے. بچوں یہ جو ہے لقب ہے، لوگوں کی طرف سے دیا جانے والا نام ہے. حامد اسکول گیا، یہ علم ہے. تو آپ کو جو ہے اس طریقے سے دینا ہے. اب آخری حصے میں بھی بچوں ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ لفظ صفت و ضمیر کی کون سی قسم ہے یہ جاننا ہے. یہاں پر یہ صورت مکی ہے، مکی کے نیچے انڈر لائن ہے. بچوں یہ مکی جو ہے ایک مکہ کے رہنے والے کو مکی کہا جاتا ہے. تو یہ صفت نسبتی ہے.
آپ کو یہ یہاں پر ایسا بتانا ہے، قوسین میں بتانا ہے بچوں. اب آپ کیسے ہیں، یہاں پہ یہ ضمیر اشارہ ہے، کیسے ہیں آپ، اس طریقے سے. یہ تم کہاں جا رہے ہو، یہاں پر استفہامیہ ہیں، آپ کو جو ہے ضمیر استفہامیہ بتانا ہے بچوں. اب ان جملوں میں فعل یا بعتبار زمانہ کون سی قسم ہے یہ بھی بتانا ہے. شاکرہ سبق یاد کر رہی ہے، یہ جو ہے فعل حال ہے. تو فعل حال، فعل مستقبل، فعل ماضی آپ کو یہاں پر بتانا ہے. تو بچوں یہ ہونے کے بعد آپ نے حمد کے بارے میں جانا، حمد کے شاعر کے بارے میں جانا، حمد پڑھی، اس کی آپ کو تشریح بھی بتائی گئی، اور اس کے جو اسباق کی جو مشقیں دی گئی تھیں وہ مشقیں بھی آپ کو بتائی گئی بچوں. تو یہ سب پڑھنے کے بعد میں آپ نے کیا جانا، آپ میں کیا خوبی پیدا ہوئی. یہ آخر میں آپ سے کچھ سوالات ہے، یعنی یہ کیا میں کر سکتا ہوں، کیا میں کر سکتی ہوں، کہ حمد کو میں کیا ترنم سے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتی ہوں یا پڑھ سکتی ہوں. تو یہ جو ہے آپ کے اندر یہ خوبی آئی یا نہیں کہ ہم کو ترنم سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ جانیں. اب حمدیہ نظمیں جمع میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو جو ہے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی ہے یا آپ کے اندر جستجو ہے یا نہیں ہے، آپ کو جو ہے ہاں یا نہیں میں دیکھنا ہے، ٹک کرنا ہے. میں ماشاءاللہ سے سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے حمد کی نظمیں جو ہے جمع کر سکتے ہیں. اللہ کے صفاتی نام کو کیا میں بیان کر سکتا ہوں، تو آپ کے اندر یہ خوبی آئی یا نہیں. اللہ کے جیسے کہ بہت سے صفاتی نام ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، قدوس ہے، یہ نام آپ کو کہیں بھی مل جا سکتے ہیں. آپ اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے اساتذہ سے یا اپنے جو ہے کتابوں میں، خاص طور سے جو ہے آپ کو قرآن شریف کے جو ہے پہلے حصے میں آپ کو جو ہے نام ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت سے قرآن شریف میں ہوتے ہیں. تو یہ آپ جو اللہ کے ناموں کو جانیے. تو جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے وہ دیکھیے. اللہ کی نعمتوں کو کیا میں بیان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ جو ہے بہتر طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اندر خوبی آ چکی ہے بچوں. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا مکمل. اس کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے جو چیزیں بتائی گئیں، اس کا جو ہے آپ سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے اساتذہ کو اگر آپ کو مل سکتے ہیں اسکول میں تو کسی دن لے جا کے اس کا جو ہے آپ کریکشن کروائیے. تبھی آپ کو جو ہے اطمینان ہوگا کہ آپ کیسا پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے استاد کو بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے جو ہے سبق دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور کچھ کام بھی جو ہے دیا جا رہا ہے وہ کام لکھ کے لا رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اچھا بچوں، خدا حافظ.